बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही बदलने का इरादा कर लिया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो करने की कोशिश की जा रही है जो ना पाकिस्तान में पहले कभी हुई, ना सोची गई, ना की गई। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पूरे साइज को ही बदला जा रहा है। इस वक्त वहां पर 15 जजेस हैं, अब जजेस की तादाद को 19 किया जा रहा है। 4 नए एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं। उनको वापस लाकर सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर जजों की तरह बिठाया जा रहा है ताकि जजेस की तादाद 15 से 19 हो जाए। हाल ही में जो मखसूस नशिस्तों का केस काजी फायज ईसा और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हारी है, उसके बाद अब वो चाहते हैं कि वो जो 8-5 की गिनती है उसमें 5 के अंदर 4 और डाल दिए जाएं तो ये 8 और 9 की गिनती हो जाएगी। मतलब काजी साहब की तरफ 9 और दूसरी तरफ 8, और जब जाहिर है उधर 9 होंगे तो फिर 1-2 जजेस को तो और भी खींचा जा सकता है इस तरफ। तो गिनती पूरी करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, क्यों वो मैं आपको अभी बताता हूं, वो बाद में बताता हूं कि कौन कौन से केसेस और क्या कुछ करना है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अब ये 4 एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन तो कल शाम को ही सरफेस हुआ, लेकिन हमारे पास ये खबर 3 दिन पहले की है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, मतलब कि जुमे की बहुत अर्ली को रात के 1 बजे के करीब मुझे ये एक मैसेज आया बहुत ही आला और पाकिस्तान की बड़ी ही सीनियर अदालती शख्सियत की तरफ से, जो बहुत ही अहम ओहदे के ऊपर रहे हैं। आप यही समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, या वो जज रहे हैं या उसके बराबर किसी ओहदे पर रहे हैं। बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही मायानाज शख्सियत। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे ये खबर दी कि 4 एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे अगर 3 दिन पहले दी तो आपने शेयर क्यों नहीं की, इसीलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि ये खबर मेरे पास 3 दिन पहले थी। लेकिन जाहिर है इंतज़ार कर रहा था मैं कि काजी साहब ये काम करें। अपने तौर पर पता किया तो यही पता लगा कि 4 एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं। हाँ, उनके नाम हमारे सामने नहीं आ रहे थे। आज जब नोटिफिकेशन किया काजी फायज ईसा साहब के ऑफिस ने तो पता चला कि ये जजेस हैं मकबूल बाकर। जी हाँ, वही जस्टिस मकबूल बाकर जो रिटायर्ड हो चुके हैं पहले, और वो आपको याद होगा निगरान वजीर आला रहे। सिंध के अंदर जितनी लूट मार इलेक्शन के अंदर की गई वो मकबूल बाकर साहब के नीचे की गई। याद कीजिए कराची से तहरीक इंसाफ की जो सीटें सारी छीनी गई। उसके बाद दूसरे जज मजहर आलम मियाँ खेल, इनको रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट किया गया था चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन के अंदर अमूमी तौर पर चौधरी साहब अपने बंदे ही लगाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट, अपने भी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके बचाव के लिए वहाँ अपना बंदा होना ज़रूरी होता है। फिर सरदार तारिक मसूद हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, प्यूनी जज थे, याद कीजिए, और इन्होंने ही मिलिट्री कोर्ट्स का जस्टिस इजाजुल एहसन वाला फैसला जो है वो एक किस्म का टर्न डाउन करके आज जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 से 87 खानदान बिलक रहे हैं, वो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं, बदतरीन हालात में हैं, उसका सेहरा सरदार तारिक, जी हाँ, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक को जाता। इनको भी वापस लाया जा रहा है। और उसके बाद जस्टिस मुशीर आलम, जी हाँ, ये मेंबर हैं, ये उसी बेंच के मेंबर थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स केस के अंदर नवाज शरीफ और पूरी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फैमिली को रिलीफ दिया था और शहबाज शरीफ का नाम भी ECL से हटाया था। अब आप इन चारों जजेस को देख लीजिए, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, माजी देख लीजिए, इनके किए हुए काम देख लीजिए, और फिर ये वक्त देख लीजिए जिनके ऊपर इन्हें लाया जा रहा है। अच्छा, जिन शख्सियत ने, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया जो मुझे 3 दिन पहले आया था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने ये बताया था कि ये इन जजेस को 15 से 19, 4 को लगा के
15 سے تعداد 19 کر لی جائے گی، اور پرپز یہ ہوگا کہ جو ابھی مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ دیا ہے 8/5 سے، ان کے اندر جب یہ 4 جج شامل ہو جائیں گے تو وہ 8 اور 9 کی تفریق رہ جائے گی، تو اپیل دوبارہ فائل کی جائے گی اور اپیل سنی جائے گی لارجر سپریم کورٹ سے، اور یہ چینج ہوگی۔ اب اس کے اوپر 2 تجزیے ہیں، اور دوسرا تجزیہ خاصی حد تک جو ہے وہ قابل عمل ہے، جو معقول ہے۔ وہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک لارجر بینچ نے آلریڈی ڈیسیجن دیا ہے، تو اب یہی بینچ سنے گا اور اپیل نہیں ہو سکتی، صرف نظر ثانی ہو سکتی ہے، جسے ریویو کہتے ہیں، اور ریویو میں اسکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 ججز کو لگانے کے بعد بھی ریویو میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ریویو تو انہی ججز نے سننا اور اسکوپ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے بادی و نظر میں، اس کے لیے 4 ججز نہیں لگائے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ اتنی آنن فانن 19 تاریخ کو ہی، 19 جولائی کو اس کا اجلاس رکھا گیا ہے 3 بجے۔ آنن فانن یہ وہ جج جو چودھری نظام الدین صاحب کے اور نون لیگ کے منظور نظر ہیں، ان کو دوبارہ سے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ پھر مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک اور وجہ نظر آتی ہے، مقصد اس کا یہ نظر آتا ہے، اور بھی کئی وجہ ہیں لیکن ایک بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حال ہی میں جو حکومت ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پر پابندی لگانی، اسے کالعدم قرار دیا جانا ہے۔ جب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن نکالنا ہے، تو میرا جو تجزیہ اس پر بنتا ہے کہ کرنے کی کوشش یہ کی جائے گی کہ جیسے ہی کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالا جائے گا تو الیکشن کمیشن کو یہ کہا جائے گا کہ آپ فی الحال مخصوص نشستیں نہ دیں، کیونکہ اب تحریک انصاف تو جماعت کے طور پر رہی ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو تھا کہ تحریک انصاف ایک جماعت ہے اور اس کو نشستیں دی جائیں۔ اب جب وہ جماعت ہی نہیں رہی تو پھر مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں گی؟ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ یہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ساتھ ملا ہوا ہے، وہ رک جائے گا۔ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ سے فیصلہ لینا ہے کہ کالعدم قرار دیا جانا ہے کہ نہیں۔ اب 15 دن کے اندر اندر یہ ججز جو ہیں ان سے حلف لے لیا جائے گا، اور یہ ججز آ جائیں گے، وہ ایک نیا کیس ہوگا بالکل ہی۔ اس کیس میں تو پھر لارجر بینچ بھی بنایا جا سکتا ہے یا پوری سپریم کورٹ کا ہی بینچ بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ 4 جج جو ہیں وہ ان کی گنتی پوری کریں گے، یا یہ کوئی انٹرم آرڈر تحریک انصاف کے خلاف لینے کی کوشش کریں گے فی الوقت اپنا یہ وقت گزارنے کے لیے، یا یہ پرماننٹلی اس کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگوانے کا جو ہے وہ فیصلہ لیں گے۔ اور مقصد ہر صورت وہ بھلے مخصوص نشستوں میں اپیل یا نظر ثانی سے مقصد اپنا حل کریں، یا تحریک انصاف پر پابندی لگا کر، یا انٹرم آرڈر کے تھرو، یہ 4 ججز ان کا مقصد حل کریں گے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو کسی صورت نہ مل جائیں، اور تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موجود نہ رہ سکے۔ تو یہ پرپز حاصل کرنا ہے، اس پرپز کے لیے یہ ججز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں۔ ججز کون ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ فورم کون سا ہے جو ان ججز کو لگائے گا؟ وہ فورم جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے۔ اس کے ممبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے چیئرمین ہیں، پھر جسٹس سید منصور علی شاہ اس کے سینئر ممبر ہیں، ظاہر ہے سینئر پیونی جج بھی ہیں، سپریم کورٹ میں نمبر 2 ہے آفٹر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، پھر جسٹس منیب اختر نمبر 3 کے اوپر ہیں، پھر جسٹس یایا افریدی اس کے ممبر ہیں۔ اب یہ تینوں ججز اگر چاہیں تو ایک طرف ووٹ کر کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 ووٹوں سے کام نہیں چلنا، کیونکہ دوسری طرف جسٹس امین الدین کھل کر قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے تو 2 ووٹ ہو گئے اس طرف، پھر اعظم نذیر تارڑ کھل کر ظاہر ہے قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے، 3 ووٹ ہو گئے، پھر جسٹس مسٹر منصور عثمان اوان جو اٹارنی جنرل ہے کھل کے اس طرف جائیں گے، 4 ووٹ ہو گئے یہ، اور پھر مسٹر اختر حسین سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وہ بھی کھل کر ادھر جائیں گے، 5 ووٹ ہو گئے۔ اس طرف زیادہ سے زیادہ اگر ایک ووٹ اور ملنے کا چانس ہے تو وہ جسٹس منظور احمد ملک جو فارمر جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور یہ شاید ایک ووٹ دے دیں۔ اگر یہ ووٹ دے بھی دیں تو ادھر 3 ہوں گے اور اس طرف 5 ووٹ ہوں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح ان 4 ججز کو ایڈ ہاک ججز لگا کر، اور کون کون سے مقدموں میں ان کو استعمال کریں گے آپ کو بتاتے ہیں۔ آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ عمران خان کے اوپر، قاسم سوری کے اوپر، صدر پاکستان سابقہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے اوپر، وہ بھی سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے۔ پھر اگر کسی ٹائم پر لگایا تو نہیں جا سکتا، لیکن میں صرف آپ کو ایک
ایک اوور آل تجزیہ دینے کے لیے کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانا ہے وہ بھی یہیں پر جانا ہے. پھر چودھری صاحب کا اجمل جامی صاحب نے بتایا کہ وہ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں, شاید مارشل لا لگانا چاہتے ہیں, اس کا کیس بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے. تو وہ تمام کیسز کے فیصلے کروانے کے لیے اگر مارشل لا لگانی ہے, اگر ایمرجنسی لگانی ہے, اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے, اگر کوئی اور کام ایسا کرنا ہے, تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے, کوئی اور ایسی واردات ڈالنی ہے, تو اس کے لیے سپریم کورٹ میں نمبر گیم پورے کرنے کی یہ ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ اب ہم نے آپ کے سامنے تفصیل ساری رکھی ہے کہ کون لگائے گا انہیں, کون کون سے ججز آ رہے ہیں اور کون سے مقدمات. 3 دن پہلے ہمیں پتہ چلا تھا, انتظار کر رہے تھے ہم کہ اس موو کے اندر قاضی صاحب کتنا برہنہ ہو کر سامنے آتے ہیں. انہوں نے اپنے وجود کے اوپر کوئی پردہ نہیں چھوڑا, اب مکمل طور پر اپنی ایکسٹینشن کے لیے کھل کر باہر آ گئے ہیں اور کھل کر کھیل رہے ہیں. اچھا جی, اس پر پارٹی بین کرنے کی جو بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, اس پر اب جو ایون ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی کھل کر اس پر بات کر رہے ہیں. میں نے کل آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی بتایا, رضا ربانی صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اسی طریقے سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا یہ آفیشیل بیانیہ ابھی تک نہیں ہے, یہ ان کا انڈیپینڈنٹ بیانیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریما عمر صاحبہ ایک تنقیدی آواز ہیں تحریک انصاف کے لیے, لیکن انہوں نے بھی بہت بہترین تجزیہ دیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا, اس کی آئین اور قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں ان سب نے لعنت بھیجی ہے اس ساری موو کے اوپر. ایون الجزیرہ سے لے کے انٹرنیشنل جو چینلز ہیں وہ بھی کور کر رہے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب یہ سوال پوچھا گیا امریکہ میں کہ کیا اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کی عدالتوں کا اندرونی معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو ہم کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں, یہ معاملہ کچھ ہمیں زیادہ دور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم اس پر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں. تو پوری دنیا اس کے بارے میں ایک رائے رکھ رہی ہے. ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھنی, لیکن بہرحال کوشش پوری کی جائے گی. جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے رکھتے رہیں گے. اچھا جی, اگلی بات اسی سے ریلیٹڈ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. کچھ لوگوں نے تو اس کو معمول کا کام بنانے کی کوشش کی, کچھ نے اس کو اس طرح سے کہا کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ ایک جمہوری حکومت ہے یہ, اور ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ دوسری جمہوری پارٹی کے اوپر مین تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ وہ بیانیہ تھا جو بھی دوست یہ لکھتے رہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ مدد کرتے رہے, بالکل غیر دانستہ کی ہوگی لیکن یہ چودھری صاحب کو مدد کرتے رہے, کیونکہ یہ بیانیہ چودھری صاحب کا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, یہ تو نون لیگ کر رہی ہے. اب بھلے نون لیگ والے تو اپنے کان سے مچھر خود نہیں اڑا سکتے, وہ بھی بیچارے پوچھ کے اڑاتے ہیں, ان کی کیا ضرورت ہے 4 ججز لگا لیں اور یہ سارا کچھ کر لیں. تو یہ تو چودھری صاحب کر رہے ہیں. لیکن یہ بیانیہ بھی بڑا انٹرسٹنگ دیکھنے, بنانے والوں کا بیانیہ بھی, اور اس کو پھر شوٹ ڈاؤن کرنے کا جو سوشل میڈیا کے اوپر والنٹیئرز ہیں انہوں نے اسے بھرپور طریقے سے شوٹ ڈاؤن بھی کیا کہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ نون لیگ نہیں کر سکتی, نہ ان کی اوقات ہے بیچاروں کی, یہ سب کچھ چودھری صاحب کر رہے ہیں اور انہی کی مرضی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے وہاں سے لے لیے جائیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا, ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں. اس پر کسی وقت ہم تفصیلی بات کریں گے کہ سیکرٹ سروس کس بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اب ویڈیوز سامنے آ گئی جس میں نظر آتا ہے کہ وہ جو شخصیت تھی جس نے ٹرمپ کے اوپر جس شخص نے حملہ کیا جو بعد میں ہلاک کر دیا گیا, وہ جب اس چھت کے اوپر چڑھا تو جو سامنے ٹرمپ کے سپورٹر سے تقریر سننے آئے تھے انہوں نے شور مچا دیا اور کہا کہ وہ چھت کے اوپر ایک شخص رینگ رہا ہے, اور وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں. ویڈیو میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ چھت پر رینگ رہا ہے اور لوگ شور مچا رہے ہیں اور پولیس کو بتا رہے ہیں کہ وہ شخص ہے وہ رینگ رہا ہے, اور اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا. مطلب کہ اس پر کوئی گولی نہیں چلائی گئی, اس آپریشن کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا جب تک کہ اس نے ٹرمپ کے اوپر فائرنگ نہیں کر دی اور پہلی گولی ٹرمپ کو جا نہیں لگی. اب اس میں لوگ تجزیہ بھی کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آخری نینو سیکنڈ میں, جی آخری سیکنڈ نہیں, آخری نینو سیکنڈ میں قدرتی طور پر اپنا سر ہلایا. ان کا سر جو ہے وہ اس طرف کو تھا, اگر یہیں رہتا تو وہ گولی یہاں لگنی تھی اور سر کے پار ہو جانی تھی. آخری سیکنڈ انہوں نے اپنا سر اس طرح سے کیا تو وہ گولی یہاں سے گزرتی چلی گئی. یہ بھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں.
بہت سارے لوگوں نے اسے بہت سلو موشن میں، بہت ہی پروجیکشنز کے ساتھ، گولی کے اینگل کے ساتھ، ونڈ کی جو سپیڈ تھی اس کے ساتھ، باقی ساری چیزوں کی کیلکولیشن کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ ہلاک ہو چکے ہوتے اگر آخری مومنٹ وہ اپنا سر نہ ہلاتے، اور جو پہلی گولی ہے وہ ٹرمپ صاحب کے سر کے اندر لگنی تھی، اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کا بچنا ناممکن ہونا تھا، اور وہ بچے ہیں تو اپنی قسمت کی وجہ سے سیکرٹ سروس بدقسمتی سے فیل ہو گئی پہلی گولی روکنے میں. ہم بعد کی گولیوں کو انہوں نے روکا اور ٹرمپ صاحب کو محفوظ بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہلی گولی جو تھی وہ بالکل صحیح جگہ پر اس نے ماری تھی قتل کرنے کے حساب سے، اپنے ارادے سے. ٹرمپ کی قسمت اچھی تھی، امریکہ کی قسمت اچھی تھی، دنیا کی قسمت اچھی تھی کہ ٹرمپ کا سر جو ہے وہ آخری مومنٹ پر ہلا، نیچرلی ہلا ظاہر ہے بات کرتے ہوئے، اور گولی رگڑ کھاتے ہوئے ساتھ سے گزر گئی. بہرحال یہ تو ساری سچویشن ٹرمپ کی آپ کو پتہ چلی گئی ہے، لیکن اب ٹرمپ کو ایک اور خوشخبری ملی ہے. ٹرمپ کو جو ان کے اوپر ایک بہت ہی مذموم قسم کا کیس بنایا تھا، خطرناک کیس تھا، وہ یہ تھا کہ امریکہ کی حکومت کے کچھ خفیہ دستاویزات جو تھے، جو صدر کے طور پر تو ان کے پاس رہنے چاہیے تھے، جو رازداری کی کچھ دستاویز تھیں، جیسے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر سائفر والا کیس بنایا تھا پاکستان کے چودھری صاحب نے کہ وہ خفیہ ڈاکومنٹ تھا، عمران خان نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، گم کر دیا، پبلک کر دیا. اسی طرح کا ایک مقدمہ ٹرمپ کے اوپر بھی بنایا گیا کہ انہوں نے خفیہ دستاویزات فلوریڈا کے اپنے گھر کے اندر رکھیں، اور وہ اس چیز کے مجاز نہیں تھے کہ وہ دستاویزات رکھ سکیں. یہ سخت ترین مقدمہ تھا. اس میں ٹرمپ کو اگر واقعی یہ ثابت کر دیتے تو لمبی سزا ہو سکتی تھی. ظاہر ہے کل ایک فلوریڈا کے جج نے اس مقدمے کو سرے سے ہی اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے ٹرمپ کو باعزت ایک قسم کا اس میں بری کر دیا، مقدمہ ہی ختم کر دیا، یہ کہہ کے کہ اس مقدمے کے اندر جو حکومت نے، ظاہر ہے ڈیموکریٹک حکومت ہے اس وقت، ٹرمپ کے مخالفین کی حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے پروسیکیوٹر جیک سمتھ ان کا نام ہے، جس طریقے سے وہ انہوں نے اپوائنٹ کیا، اس میں نہ ہی یو ایس پریزیڈنٹ نے اپروول دی اور نہ ہی امریکی سینٹ نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی اپروول دی. اس لیے جیک سمتھ جو پروسیکیوٹر ہیں، جو ٹرمپ کے خلاف یہ مقدمہ پیش کر رہے تھے، بن رہے تھے، بنا رہے تھے، عدالت کے اندر لڑ رہے تھے، ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ ہی جعلی تھی، اس لیے پورا مقدمہ ہی سرے سے اڑا کے رکھ دیا. تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ٹرمپ کے اوپر سے اتر گئی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گزرتے دن نہیں بلکہ گھنٹے کے ساتھ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل سولیڈیفائی ہو گئی ہے. اور اب ٹرمپ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ریپبلکنز کی کنونشن ہونے جا رہی ہے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس میں جانے کی، وہ تو بہت بڑے مارجن کے ساتھ آلریڈی ٹکٹ ریپبلکن کی جیت چکے ہیں، لیکن ٹرمپ نے گولی کھانے کے بعد بھی وہاں بھی بہادری کا ثبوت دیا، کمپوزر کا دیا. اب ایک نیا میسج انہوں نے مارکیٹ میں دیا ہے کہ میں ہر صورت ریپبلکنز کی جو کنونشن ہونا ہے، جہاں ٹکٹ کا حتمی اعلان کیا جاتا ہے، نامینیٹ کیا جاتا ہے اپنے صدارتی امیدوار کو، وہاں میں شرکت کروں گا. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں میری جو تقریر ہوگی وہ نفرتیں نہیں پھیلائے گی بلکہ امریکہ کو جوڑنے کی کوشش کرے گی. یہ تو امریکہ سے تھی سچویشن. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عدالت نے آئین ری رائٹ کر دیا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ ریلیف نہیں مانگا عدالت سے. انہوں نے تو سیٹیں مانگی نہیں تھی، عدالت نے پھر بھی دے دی. ماشاءاللہ ان کے حساب سے یہ آئین ری رائٹ ہو گیا. اچھا تو رانا صاحب، جب تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا اور اب خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے تو بلہ چھینا تھا، قاضی صاحب بھی کہتے ہیں تحریک انصاف ختم نہیں کی تھی، تب آئین ری رائٹ نہیں ہوا. جب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے اور 400 دن کے اندر بھی نہیں کروائے گئے، تب آئین ری رائٹ نہیں ہوا. جب آپ نے اپنی مرضی کی ہر طرح کی لیجسلیشن کی جو آپ کر بھی نہیں سکتے تھے، تب آئین ری رائٹ نہیں ہوا. یہ حیرانی کی بات ہے کہ آئین ری رائٹ صرف تب ہوا ہے جب تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملا ہے. بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ وسیم قادر جو لوٹے ہو گئے تھے، جو تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار تھے لیکن جیتنے کے بعد انہوں نے نون لیگ کو جوائن کر لیا تھا، انہوں نے بھی اپنے فارم کے اوپر تحریک انصاف لکھا ہوا ہے. اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ بھی آزاد نہیں رہے، وہ بھی تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ بھی اب نون لیگ کا حصہ نہیں رہے. ان پر ڈیفیکشن کلاز اب لگ سکے گی اور ان کو بھی اب تحریک انصاف کا ہی حصہ ہونا پڑے گا. پھنس گئے ہیں وسیم قادر بھی بری طرح. ظاہر ہے انہوں نے سائیاں کہتے تھے، ودائیاں کہتے، وہ والی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا. اچھا جی، اسلام آباد حلقوں میں دھاندلی کا جو کیس جو جسٹس جہانگیری سن رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ فارم 45 مانگ چکے تھے. تینوں سیٹیں جو دھاندلی کے ساتھ جیتی ہوئی ہیں
مسلم لیگ نون نے اسلام آباد سے اس میں وہ بری طرح سے پھنس چکے تھے اور فارم 45 ان کے پاس ہے نہیں جو وہ دے کے اپنی جان چھڑواتے. لیکن اس وقت جسٹس عامر جو ہیں وہ عامر فاروق انہوں نے ایک سٹے آرڈر دے دیا اس کیس کے اندر. جسٹس جہانگیری نے جب یہ کیس سنا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس پر مزید کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے 2 ہفتے کے لیے اس کے اوپر سٹے آرڈر دیا ہے. سٹے آرڈر ختم ہوگا تو میں کیس آگے چلاؤں گا, نہیں ہوگا تو میں کیس نہیں سن سکوں گا. یہی مقصد تھا چودھری صاحب کا, نون لیگ کا, اور اس مقصد کو پورا کیا عامر فاروق صاحب نے. ظاہر ہے اوپر قاضی صاحب اور نیچے جسٹس عامر فاروق صاحب دبا کر یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا جی, شاہ محمود قریشی صاحب پر 9 مئی کے مقدمات میں سے ایک مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. لاہور کے اندر اس مقدمے کے اندر فرد جرم عائد کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا بھی ریمانڈ چل رہا ہے ان مقدمات کے اندر. جسٹس ارباب محمد طاہر کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے. بہت ہی بیہودہ ریفرنس ہے. ریفرنس یہ ہے کہ مقدموں کی سماعت کے دوران وہ وکلا کی بات نہیں سنتے, اپنی بات سناتے ہیں. اگر اس پر ریفرنس بننا ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تو ابھی تک 1000 ریفرنس بن جاتا. مطلب بہت ہی لغو اور بیہودہ قسم کا ریفرنس ہے جس کی کسی قسم کی کوئی تال میل جو ہے وہ نہیں بنتی. خرم دستگیر نے ڈنٹونک سے جواب مانگا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈنٹونک جواب دے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کا فیصلہ کس نے کیا ہے, کیسے کیا ہے, اس کا جواب جو ہے وہ ڈنٹونک صاحب کو دینا پڑے گا. اچھا جی, سرگودا کے اندر بہت ہی تکلیف کی خبر ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. چارہ کھا جانے سے, مطلب پتہ نہیں کوئی سائیکل رکشہ تھا یا کوئی اور جگہ تھی جہاں سے بھینس نے چلتے چلتے تھوڑا سا چارہ کھا لیا اور وہاں پر کسی فرعون نے اس بھینس کی درانتی کے ساتھ زبان کاٹ دی. اب ڈی پی او جو ہے پولیس کے سرگودا, انہوں نے مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار تو کر لیا ہے. یہ جو ذہنی معذوری ہے لوگوں کی, یہ جو معذرت بغیرتی ہے, بے حیائی ہے, معصوم جانوروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے انسانوں پر ظلم, وہ بھی کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن چلے, انسان تو بولتا ہے, اپنی بپتا سناتا ہے, اپنی خود سناتا ہے, کوئی سناتا ہے, کچھ نہ کچھ چلتا ہے. وہ بھینس بیچاری آپ کو کیا کہتی تھی؟ اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا تو اس کے مالک سے کوئی پیسے لے لیں, کوئی پنچایت میں بیٹھ جائیں. گاؤں کے اندر, دیہات کے اندر تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ تھا, پنچایت ہوتی تھی, لوگ ایک دوسرے کو بیٹھ کے بات سن لیتے تھے. کس طرف سوسائٹی چلی گئی ہے. کبھی اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے, کبھی گدھے کی کاٹ دی جاتی ہے, کبھی بھینسوں کو جلا دیا جاتا ہے. اب یہ بھینس کی وہ سوچئے, سکنس کا لیول سوچئے کہ بھینس کی بیچاری کی جو ہے وہ زبان پکڑ کے درانتی سے کاٹ دی گئی. آئی ڈونٹ نو میں اس پر کیا تجزیہ دوں. بہرحال اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھائیے, اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ یہ جانوروں پر ظلم جو ہے یہ ہر صورت بند کیا جائے. اچھا جی, ایک پولیس انسپیکٹر عابد جٹ جس نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر پستول لہرایا تھا, اس نے, ظاہر ہے چودھری صاحب نے اس ٹائم تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا, لیکن جب کسی کو جرم کرنے کی عادت پڑ جائے تو وہ آگے سے پھر یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ مظلوم پی ٹی آئی والا ہے یا کوئی اور ہے. اس نے تشدد کر کے ایک شہری کو قتل کر دیا ہے, اس کا اب مقدمہ اس پر درج کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب اس کی پکڑائی ہوتی ہے یا چودھری صاحب اس کو جو ہے وہ خود چھوڑتے ہیں. وی لاگ تھوڑا لمبا ہو گیا, کچھ اور خبریں ہیں جو میں نے رکھ چھوڑی ہیں پنجابی وی لاگ کے لیے. آج کے پنجابی وی لاگ میں اسے کور کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.